أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معبود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا صلى الله عليه وسلم سورہ مبارکہ فرقان کی آیہ کریمہ جس کا نشان ہے 30 اللہ اپنے اس کلام میں اپنے نبی کے فرمان کو نقل کر رہا ہے۔ وہ بندہ کس کمال کا ہوگا جس کے الفاظ کو آیت بنا دیا۔ ہم نے یہ تو سنا ہے کہ جب یہ بولتے ہیں تو قرآن بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ بولتے ہی نہیں ہیں مگر جب بولتے ہیں تو قرآن بولتے ہیں، وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ یہ تو ہم نے آیت پڑھی اور ہم نے پڑھا کہ یہ قرآن کے مطابق بات کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ یہ بولیں تو قرآن میں یہ کہیں تو اللہ اسے قرآن بنا دے۔ میں تو اس طرح کی بحث کو جب ترتیب دوں گا وہ فہرست بیان کروں کہ جو نبی نے کہا اور آیت بن گئی، نبی نے فرمایا تو آیت بن گئی، اب اس کی فہرست ہم مرتب کریں اور یہ دیکھیں کہ جو نبی نے کہا وہ آیت کہا، جو آیت نے کہا وہ نبی کا کہا ہوا کہا۔ تو جب اس بحث کو ہم سجا کر پیش کریں گے تو میں اس نتیجے پر پہنچوں گا کہ قرآن عاشق اور معشوق کی گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ عزیزوں، کچھ لفظ اتنے مقدس اور اتنے محترم ہیں کہ جن کی تشریح اور تفسیر ضروری ہے، مگر کچھ نااہلوں نے ان لفظوں کو اتنا استعمال کیا کہ وہ لفظ بدنام ہو گئے۔ لفظ سیاست اتنا مقدس لفظ ہے، اسے کچھ ناکام سیاستدانوں نے اتنا استعمال کیا کہ ان کی ناکامی کی وجہ سے لفظ سیاست بھی بدنام ہو گیا۔ ورنہ تو معصوم امام اگر ائمہ کو مخلوق الہی کا سب سے بڑا سیاستدان بولے لفظ سیاست، السلام علیکم یا سیاست العباد، میرے معصوم امام زیارت جامعہ میں فرمائے، اے اہل بیت، آپ اللہ کے بندوں میں سب سے بڑے
सियासतदान। सुभान अल्लाह। ये लफ्ज अगर इमाम ने इस्तेमाल ना किया होता तो मैं करता तो आप मुझे पकड़ लेते। आप कहते मौलाना कुछ और बोलते, लफ्ज सियासत क्यों बोल दिया? मगर मैं मौला का फरमान नहीं सुनूंगा आपको। बिस्मिल्लाह। ये डर करके नहीं कोई नाराज हो जाएगा तो मौला का फरमान नहीं सुनाऊंगा। तो लफ्ज सियासत इतना नाअहल सियासतदानों ने इस्तेमाल किया कि लफ्ज सियासत ही मतलब हो गया, वरना सियासत से बड़ी तो कोई इबादत नहीं। उमूर मखलूक के नज़्म को और तदबीर को सियासत कहा जाता है। सियासत की तारीफ सुन लीजिए। मखलूक के उमूर की तदबीर को सियासत कहा जाता है। हर चीज की भाई एक तारीफ है, आपकी भी तारीफ है, मेरी भी तारीफ है, इस माइक की भी तारीफ है, इस मेंबर की भी तारीफ है, तारीफ की भी तारीफ है। इल्म मंतिक़ में तारीफ की भी तारीफ है। तारीफ किसे कहते हैं? इल्म मंतिक़ में तारीफ उन जुमलों को कहा जाता है कि जो जामिउल अफ़राद हो और मानिउल अग़ियार। यानी माइक के बारे में मैं ऐसा जुमला बोलूं कि जितने भी माइक के अज्जा हैं वो सब उस जुमले में समा जाएं और जो गैर मुताल्लिक़ हैं वो इससे बाहर चले जाएं। तब जाकर तारीफ बनेगी माइक की। मसलन अगर मैं माइक के बारे में कहूँ जी माइक क्या होता है, तारीफ कीजिए, तो मैं कहूँ जी लोहे का एक स्टैंड, तो ये तारीफ नहीं होगी। मैं कहूँ जी बिजली का एक तार, तो ये तारीफ नहीं होगी। मुझे लफ्ज़ ऐसा बोलना है कि जिसमें तमाम अज्जा शामिल हो जाए तब वो तारीफ कहलाएगी। पहले दिक्कत बैठे हुए हैं तो इल्म की भी तारीफ है। इल्म की तारीफ क्या है? अशियाए खारजी का हवासे खमसा के जरिए जुज़्वे ज़हन बनना इल्म कहलाता है। जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, लम्स हो सकती हैं, चखी जा सकती हैं, सूंघी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं, पांचों हिस्सों के जरिए जो पांचों हिस्सों की जद में चीजें आ जाए वो अगर हमारे जहन का हिस्सा बन जाए तो उन्हें इल्म कहा जाए। मैं केतु का पहाड़ देख कर आया, अब अगर कोई केतु बोलेगा तो मेरे जहन में वो पहाड़ आएगा। तो वो जो पहाड़ मेरे जहन में आ रहा है वो पहाड़ का इल्म है, पहाड़ नहीं है। वरना इतनी जगह चाहिए जितना बड़ा पहाड़, और इल्म जगह नहीं घेरता। मैं और आप अगर अपनी मालूमात को सफ़ों पर उतारना शुरू करें तो एक लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी। यानी मादे पर उतारेंगे तो लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी, मगर हमारे जहन में जगह नहीं घेर रहा हमारा इल्म। तो इल्म मुजर्रद मखलूक है, इल्म मुजर्रद है, जगह नहीं घेरता, मादा नहीं है। अच्छा, अब बात इब्तिदाई में एक ऐसी आ गई कि जिसकी तशरीह और बेहतर होनी चाहिए। इल्म हासिल होता है 5 चीजों के जरिए: शामा, लायका, लामेसा, बासिरा, सामिया। सुनने के जरिए, देखने के जरिए, सूंघने के जरिए, चखने के जरिए, लम्स करने के जरिए। 5 हिस्सों के जरिए हवा से खमसा। अब ये तो लतीफा नहीं हो रहा है, किसी ने कहा कि हवा से खमसा कितने कहने लगे 4 5 जी, हवा से खमसा यानी 5 हिस्से। हवा से खमसा के जरिए जब बाहर की मालूमात हमारे जहन में बैठ जाए तो इसे इल्म कहा जाता है। ये जो आकर बैठ गई मालूमात, इसे निकालेंगे कैसे? आ तो रही है 5 के जरिए, बाहर कैसे आएगी? बाहर आने के लिए अज़ीज़ान गिरामी जो तजर्बे हुए हैं वो तो 2 चीजों के, एक कलम, एक ज़बान। या अपनी मालूमात को कलम के जरिए से बाहर निकालिए या अपनी मालूमात को ज़बान के जरिए से बाहर निकालिए। ज़बान से बाहर निकालने वालों को तो आइन का पसंद ही नहीं करते। फरमाते कूनू दुआन नास बिग़ैर अलसिनतिकुम, लोगों को बुलाओ बगैर ज़बान के। अल्लाहु अकबर। बगैर ज़बान के लोगों को बुलाओ, या इमाम हमें हुक्म दे रहे हैं, बोले बगैर बुलाओ। तो ये कैसे मुमकिन है कि जी बोले बगैर बुला दें? अच्छा, कलम अगर मैं चलाऊं में तो कहेंगे जी इतना बड़ा अपना उन्वान लिए फिर रहे, हम वहां की शोहरत बन गई, कोई किताब लिखी।
اگر کوئی عالم دین کتاب نہ لکھے، کوئی دانشور قلم نہ چلائے تو اس کی مذمت ہوتی ہے۔ میرا سوال، حضرت آدم سے بڑھ کر کسی نبی کا علم مگر کوئی کتاب لکھی؟ نہیں حضرت ابراہیم نے کوئی کتاب لکھی؟ نہیں حضرت موسیٰ کی کوئی کتاب ہے؟ نہیں اور آگے جائیے، ہمارے نبی نے تو قلم ہاتھ میں نہیں دیا۔ سرکار نے دو چیزوں کو کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا، ایک تلوار، تلوار سرکار نے ہاتھ میں اس لیے نہیں لی کہ رحمت للعالمین کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں۔ آپ کو رحمت للعالمین، تلوار آپ کے ہاتھ میں کیسے ہے؟ قلم ہاتھ میں کیوں نہیں لیا؟ دقت چاہوں گا، آپ کے لاہور کے ڈاکٹر صاحب نے اعتراض ڈالا ہے حدیث قرطاس کے اوپر کہ قلم تو ہوتا ہی علی کے پاس تھا، نبی کا قلم اور دماغ علی کے پاس ہوتا تھا، سرکار نے جب قلم اور کاغذ مانگا تو علی کو دینا چاہیے تھا۔ یہ آپ کا اعتراض کہیں اور کیوں ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ جب کاغذ اور قلم ہی علی کے پاس ہوتا تھا تو جواب کسی اور نے کیوں دیا؟ مولا علی نے فتح بی بی کا مال جب آپ کی خلافت آئی، آپ کی حکومت آئی تو واپس کیوں نہیں لے لیا؟ مولا علی 6 مہینے تک گھر سے باہر نہیں تشریف لائے۔ تاریخ الخلافہ کے اندر علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت نے پوچھا کہ کیا آپ ہماری خلافت سے راضی نہیں ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک نبی کی بتائی ہوئی تفسیر قرآن جمع نہیں کر لوں گا اس وقت تک نماز کے علاوہ اپنے دوش پر ہوا نہیں لوں گا۔ بغیر رما کے باہر نہیں جاتے تھے، بغیر لباس کے، بغیر رما کے باہر نہیں جاتے تھے، یہ رواج تھا اور سب کا یہی کیفیت تھی، سب کی یہی عادت تھی۔ فرمایا میں تو قرآن کی تفسیر جمع کر رہا ہوں، اور پھر 6 مہینے کے بعد جب قرآن کی تفسیر لے کر آئے تو حضرت کی وہ تفسیر قبول نہیں کی گئی۔ تو علی کی تفسیر اگر اس دور میں قبول نہیں کی گئی تو علی نے اپنے زمانے میں کیوں نہیں اسے رائج کر دیا؟ پیش کرتے تھے وہ تفسیر مولانا لے کر آئے تھے، وہ کیوں امام حسن کو دیتی، امام حسین کے پاس آئی، امام سجاد کے پاس آئی، امام باقر کے پاس آئی اور ابھی امام روح کے پاس آئی۔ جب امام زور فرمائیں گے تو وہی تو تفسیر قرآن ہے جو مولا علی کی لکھی ہوئی ہے، وہ امام لے کر آئیں گے۔ تو جب مولانا کا دور حکومت آیا تو مولانا نے تفسیر قرآن کیوں نہیں پیش کر دی؟ فتح کیوں نہیں لے لیا؟ آپ کے ہاتھ میں کاغذ قلم تھا تو آپ نے خود کیوں نہیں دے دیا؟ تو عزیزان گرامی، ان سارے اعتراضات کا ایک جواب، مگر یہ جواب بڑی محنت کے بعد میں نے ترتیب دیا ہے اور آپ کی توجہات میرے ساتھ بھرپور ہے۔ علی اس امام برحق کو کہتے ہیں جو اپنا اختیار اپنے مفاد میں استعمال نہیں کرتا۔ وہ اپنے مفاد کے کام کرے۔ جی قلم تو مولا علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا،
سرکار نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ معذاللہ سوچنا بھی بولنا میرے لیے مشکل ہے، لکھنا نہیں آتا تھا۔ امی کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کے توسط سے کسی کو کہہ رہا ہوں۔ امی کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں، امی کا مطلب اصلی ہے، جیسے تھے ایسے ہی ہیں، اور طے کرو کیسے تھے، بس کیسے تھے اگر طے ہو جائے تو یہ الجھن دور ہو جائے گی کہ کیسے ہے۔ بھائی نبی کا مقام تو نبی کا ہے۔ میرے مولا علی فرمانے من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا۔ یہ مولا کی حدیث بڑے چہچہا کر، بڑے سجا سجا کر بیان کی جاتی ہے کہ استاد جو ہوتا ہے وہ آقا ہوتا ہے، شاگرد جو ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے۔ یقیناً ٹھیک ہے، استاد کا مقام بہت بلند ہے۔ مولا علی جیسے فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا۔ تمہیں علی کو غلام مرتبہ دیکھنا زیادہ عزیز ہے، ہم اس کا دوسرا پہلو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری دید ہی کچھ اور ہے، ہم جس اینک سے دیکھتے ہیں وہ اینک کربلا کی ہے، ہمارا ظاہر نگاہ کچھ اور ہے۔ یہ جو حدیث کا ترجمہ فرما رہے ہیں کہ من علمنی حرفا فقد صیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا، اس کا یہ معنی اور مفہوم ہی نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں۔ یہ بھی تو ہے کہ کوئی سامنے تو آئے حرف سکھائے، کوئی ایک حرف بھی سکھائے۔ دنیا کا کوئی عالم نہیں ہے جو علی سے ایک حرف بھی زیادہ صلوات پڑھے محمد سرکار کسی نے جھوٹا بھی دعویٰ نہیں کیا، علی کو میں نے پڑھایا، اللہ علی کو میں نے کچھ سکھایا، وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ جو امام اولین ہے، وہ جو امام آخرین ہے، وہ جو خاتم الانبیاء ہے، سبحان اللہ، جو سانس لیں تو ماحول علمی ہو جائے۔ جن کی فضا علمی ہو، اور جملہ کہوں، تم کہہ رہے ہو کہ انہیں معذاللہ پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی، وہ قلم کون سا ہے جس کی اللہ قسم کھاتا ہے جن سے سطریں لکھی جاتی ہیں۔ تو میں نے حدیث مبارکہ کو جب جا کے اصول کافی میں دیکھا تو معصوم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا۔ میں نے صفحہ پڑھا تو مجھے حدیث نظر آئی اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ میں نے جب صفحہ پڑھا تو حدیث نظر آئی اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا۔ یا رسول اللہ قلم پہلے بنا، عقل پہلے بنی، یا آپ کا نور پہلے بنا؟ عجب نہیں علی کی آواز آئے، یہ تین کب ہے؟ یہ ایک ہی ہے۔ جو عقل ہے وہی محمد ہے، جو قلم ہے وہی محمد ہے، جو قلم ایک پروردگار بن جائے۔ اللہ جس قلم سے کائنات کو لکھ ڈالے، اسے لکھنا نہیں آتا تھا، یہ کچھ اور حکمت ہے، ڈھونڈنا پڑے گی۔ خبردار کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو جلدی نہ کیا کرو، طالب علم کا کام اجرت نہیں ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو اپنی ناسمجھی کا احساس کرو اور ڈھونڈو انہیں جو قرآن سمجھتے ہیں، جاؤ ان کے پاس جو لا یمسہ الا المطہرون کے مصداق ہیں۔ بہت سمجھائے گا ہمیں یہ مفاہیم۔ بہت سارے لوگ جلد بازی کا شکار ہے، اجرت کا شکار ہے۔ بہت ساری قرآن کی آیات ابھی سمجھ میں ہی نہیں آئی ہیں، آگے آئیں گی سمجھ میں، جلدی نہیں کریں۔ جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا جائے گا ایسے قرآن سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ شعور کو پڑھنے دیجئے، قرآن ہر زمانے میں نئی آب و تاب کے ساتھ، سبحان اللہ، قرآن ہر دور کے اندر نئے رنگ کے ساتھ، جیسے جیسے شعور بڑھے گا ایسے ایسے قرآن سمجھ میں آئے گا۔ یہ قرآن صامت کی بات میں کر رہا ہوں، اور شاعر نے خوب کہا ہے کہ
نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا. توجہ چاہوں گا جو عالم اتنا بڑا ہو, اللہ اکبر, 27 سوال جوڑ کر لائے مولا علی کے پاس, مشکل ترین, جس کا جواب کہیں نہیں تھا, کسی کے پاس نہیں تھا. یعنی پہلے دوسرے پہ شرمندہ ہو جائیں گے ان کے گمان میں. 5واں سوال پوچھنے کے بعد بھول گئے کہ چھتا کیا ہے. مولا نے فرمایا میں بتاؤں چھٹا سوال کیا ہے. 8واں کیا تھا, 9واں کیا سوچا تھا. میں تمہارے سوال بھی جانتا ہوں, جواب بھی جانتا ہوں. نبی کو اپنا جیسا کہنے والے ذرا کان کھول کے سنیں. ہمارے معاشرے کے کونے خطروں سے آواز آتی ہے نبی ہم جیسے, وہ ذرا کان کھول کے سنیں. جو بھی آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے تو نبی ہم جیسے ہیں, پہلے تو آپ یہ کہا کریں اپنا چہرہ آئینے میں جا کے دیکھو, نبی تم جیسے. بڑا شوق ہے کچھ لوگوں کو کہ نبی ہم جیسے. دو بچوں نے اسکول میں داخلہ ساتھ لیا, ایک ذہین ہوشیار محنتی, ایک نکما کنذہن. ایک سال میں کئی کلاسیں پاس کرتا رہا اور ایک نے کئی سالوں میں ایک کلاس پاس نہیں کی, اور بالآخر ایک میٹرک میں پہنچ گیا, ایک تیسری میں پہنچا. دونوں پہ وقت ایک لگا, سرمایہ ایک لگا, محنتیں ایک ایسی لگی, مگر ایک 10ویں میں اور ایک تیسری میں. مساوات پسند مزاج. افسران آ گئے, ریکارڈ دیکھنے لگے تو کہنے لگے جی دونوں کا داخلہ ہے. جی آپ بتا رہا ہے کہ دونوں کا داخلہ ایک ہی تاریخ میں ہوا ہے, ان میں محنت ایک جیسی لگی ہے, ایک 10ویں میں ایک تیسری میں. کہا یہ ساتھ کیوں نہیں ہے؟ کہ حضور کیا کریں, ایک محنتی ہے وہ 10ویں میں, ایک ذہین نہیں ہے محنت نہیں کرتا تیسری میں. کہتے نہیں برابر ہونا چاہیے سر, خدشہ ایک ایسا ہونا. حضور آپ ہی بتا دیجیے کیسے برابر کریں. تو جب ان پر ڈالی گئی تو کہنے لگے ہاں یہ تیسری والا تو 10ویں میں چل نہیں سکتا, 10ویں والے کو تیسری میں لایا. تو کہتے ہیں نا نبی ہم جیسے ہیں, اور یہ نہیں میں جانتا یہ تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے. نبی ہم جیسے. میں نے ایک صاحب سے پوچھا بھائی کیا چیز ہم جیسی ہے؟ کہنے لگے آپ کو نظر نہیں آیا, تاریخ نہیں پڑھی, سیرت نہیں پڑھی, شمائل نہیں پڑھے. 2 آنکھیں تھی, 2 ہاتھ تھے, 2 پیر تھے, 2 کان تھے, بیویاں زوجائیں تھیں, بچے تھے, شادی بیاہ, گھر بار, سونا چاندنا, بازار, خریداری, سارے کام وہی تھے. تو میں نے کہا اگر یہ سارے کام وہی ہیں جو تمہارے ہیں تو میں کہہ دوں شمر تم جیسا کہاں شیمر کہاں ہم. میں نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں, کہاں تم کہاں مصطفیٰ. پڑھیں گے اس قول کی تشریح کرنے کے لیے میں نے یہ محنت کی ہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی ہم جیسے ہیں, وہ علی کی مار سے بچ کے رہیں. جبکہ 27 سوال جوڑ کر لانے والے لوگوں نے اپنا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے. مولا کی پیشانی کے بلا گئے. نشانی چیز بات کی کہ مولا کو برا لگا ہے, اور ایک مرتبہ خود سے کسی کیفیت میں فرمایا خبردار, ہاں لعاب النبی, میرا علم لعاب مصطفیٰ. مجھے نبی نے پہلی گھٹی
اتنا لعاب دیا تو میں یہ دعویٰ علم کر رہا ہوں اللہ جس نبی کے لعاب میں اتنا علم ہو اس کے خون میں کتنا علم ہو اس زبان میں کتنا علم ہو بحث یہ نہیں ہے کہ نبی مکرم کے بارے میں کوئی منفی بھی سوچ لے سبحان ہو سکتا ہے کل بات آگے بڑھے قرآن مجید میں 4 آیتیں ایسی ہیں جو نبی کے علم کے بارے میں ان نہ سمجھو کو مدد کر رہی ہوتی ہے لیکن میں کہہ چکا ہوں کہ یہ قرآن ہر زمانے کے اندر جیسے جیسے انسان کا شعور بڑھتا جائے گا قرآن زیادہ سمجھ میں آئے گا تھوڑا پڑھا تو کم نہیں کرو صحیح تھا میں ایک سلوات پڑھے میرا محمد والے اس سے بہتر سلوات ممکن ہے مگر اس کے جواب علماء امامیہ نے بھی اور علماء اہل سنت نے بھی ان آیات کے جواب دیے ہیں اور ان کو سمجھایا ہے جواب سے مراد آیت کا جواب نہیں ہوتا جو تفسیر کی گئی ہے اس کا جواب یعنی اس کا وہ پہلو کہ جو بیان کیا گیا اس سے ہٹ کر پہلو بھی بیان کیا جا سکتا ہے تو جب کہا نا کہ فرمایا کہ میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے اس درجے کا عالم نبی سبحان کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا حضرت ابراہیم نے کوئی کتاب نہیں لکھی نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی مولا حسین نے کوئی کتاب نہیں لکھی مولا علی نے کوئی کتاب نہیں لکھی نہج البلاغہ علی کی لکھی بھی کتاب نہیں ہے یہ مولا کے خطبے ہیں جو راویوں نے حفظ کیے اور راویوں نے دوسرے راوی کو اور دوسرے راوی نے جیسے حدیث کا شجرہ ہوتا ہے آپ کا اور ہمارا شجرہ بھی ہے حدیثوں کے شجرے بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ حدیث جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے اور پھر کسی مرحلے پر آ کر کوئی کاتب اسے لکھ لیتا ہے اور پھر اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہاں راوی کیونکہ یہ ہے اس لیے صحیح حدیث پھر حدیثوں کی قسمیں بنتی ہیں اگر بیچ میں کوئی ایسا راوی آ گیا جو راوی معتبر نہیں تھا تو وہ ضعیف ہو جائے گی اور اگر ساری سلسلہ اس کا کڑیاں ساری معتبر ہیں تو کہتے ہیں صحیح حدیث ہے تو بعد میں چل کر شخصیات نے مولا کے خطبوں کو لکھا خطوط کو لکھا مگر علی بن ابی طالب نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی علامہ رتن صاحب کا ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں لاہور کے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں رتن صاحب یاد ہوں گے رتن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے رتن صاحب فرماتے ہیں نہج البلاغہ علم میں علی کا نام نہیں ہے کشکول سید رضی کا نام اللہ کے دروازے میں بھیک مانگنے گئے تھے جو سید رضی کو ملا اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا میرے مولا علی نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی امام سجاد نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی صحیفہ سجادیہ بھی دعاؤں کا مجموعہ میرے مولا نے اپنے 2 بچوں کو یاد کروایا انہوں نے پھر اپنے صحابیوں کو بتایا پھر انہوں نے اپنے صحابیوں کو بتایا پھر کچھ مدت کے بعد اسے لکھ لیا حضرت زید شریف کو اور حضرت امام باقر اور یہ اس طرح صحیفہ سجادیہ کی 56 دعائیں ہم تک پہنچی ہیں کبھی تفصیل سے بات ہو صحیفہ سجادیہ کیوں نہیں لکھی کتابیں کیوں نہیں لکھی ایک جملہ پہلے اس بات کے جواب میں اپنے بچوں کے لیے کہہ دوں نبیوں نے آئمہ نے جو کتابیں نہیں لکھی اس کا ایک موٹا سبب یہ ہے کہ یہ اپنا علم کاغذوں پر نہیں اتارتے پیکروں پر اتارتے نبی نے کتاب لکھی ہے نبی کی کتاب کو ابو ذر غفاری کہتے ہیں سلمان فارسی مولا علی نے کتاب لکھی ہے علی کی کتاب کو مالک اشتر کہتے ہیں یہ سارے شہداء کربلا حسین کی کتابیں سب پڑھے محمد قلم ہاتھ میں نہ لینا اور ہے لکھنا نہ آنا اور ہے کبھی جواب نہ دیا جائے تو وہ جہالت کی دلیل نہیں ہوتی بھائی لاہور کا مصطفیٰ مجمع ہے تاریخی شہر ہے صدیوں پرانا شہر ہے نسل بعد نسل آپ اس ممبر سے سنتے آئے اور جو
مکتبی علم ہے وہ ہمارا یہی علم ہے. بے شک. ہم جگہ جگہ مدرسہ نہیں بناتے, ہاں ہاں جگہ جگہ حسین کا خیمہ لگاتے ہیں جسے امام بارگاہ کہا جاتا ہے. یہ ہمارے ہاں ایک یونیورسٹی سے کم نہیں ہے. بے شک. سال 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی, سبحان اللہ. یہ ظفر کالونی میں امام بارگاہ فاطمہ اس کا ایک کیمپس ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یاد رکھیے اگر اسکول میں یونیورسٹی میں تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے, ٹیچر تبدیل کرتے. اور آ گیا ہے ٹیچر بہتر کیجیے. صلوات پڑھیں محمد توجہ کر لیا. میرے مولا علی سے سوال کر رہا ہے ایک شخص, یا امیر المومنین صفری المتقین کان ینظر الیہم. جواب نہ دینا, کتاب نہ لکھنا, ایک ہی وجہ نہیں ہوتی, وہ عرض کر رہا ہوں. مولا بتائیں متقی کسے کہتے ہیں؟ کان ینظر الیہم, اور ایسے بتائیں جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یعنی حدیث سے علم بھی مانگ رہا ہے, خطابت بھی مانگ رہا ہے. ایسے بیان کریں کہ میرے اوپر وہ مجسم ہو جائے. میرے مولا علی علیہ السلام نے, راوی کہتا ہے فتقابل علیہ السلام الجواب, علی نے جواب دینے سے گریز کیا. وہ بول رہا ہے, مولا علی اس کی بات کو اثر نہیں کرے. اس نے اصرار کیا, مولا بتائیں متقی کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا یا حمام, نام حمام تھا دوسرے والے کا, یا حمام دو چشمی حمام, دو چشمی کیسے حمام, یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین یتقون والذین هم محسنون. قرآن کی آیت مولا نے فرمایا ہے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو, نیکی کے کام کرو, اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے, نیکوکاروں کے ساتھ. یہ کہہ کر نہیں خاموش ہو گئے. فلم یقل حمام, راوی کہتا ہے حمام کھانے نہیں ہوا, قریب آ کے بیٹھ گیا. مولا بتائیں کہ متقی کسے کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں ایک گفتگو کر رہا ہوں, اس کے بعد تمہارا جواب دیتے ہیں. اٹھ کے دور جا کے بیٹھ گیا. پھر وہاں سے بعد میں مولا بتائیں متقی کسے کہتے ہیں؟ مولا نے خطبہ ارشاد کیا 110 صفتیں متقین کی فی البدی. متقی ایسا ہوتا ہے, متقی ایسا ہوتا ہے, متقی ایسا ہوتا ہے. اور آپ کو خطبہ جا کے پڑھیں, شاہکار ہے علی ابن طالب کا وہ خطبہ, عربی ادب کا شاہکار ہے. میخائیل رمضان ایک عیسائی عربی ادیب, لبنان کا رہنے والا میخائیل رمضان ایک عربی ادیب, عرب زبان کا ادیب, وہ کہتا ہے کہ میں نے علی کا کلام پڑھنے کے بعد اندازہ کیا کہ جیسے قرآن میں آیات سجدہ ہیں ان کو پڑھ کر اللہ کا سجدہ نازل ہو جاتا ہے, ایسے ہی علی کے کلام میں بھی کچھ ایسے جملے ہیں جن کو پڑھنے کے بعد اللہ کا سجدہ نازل ہو جاتا ہے. اسے بلایا گیا ایک بہت بڑے سیمینار میں, ادبیات کا سیمینار تھا, عربی ادب کا, فصاحت و بلاغت کا. نظامت کرنے والے نے آواز لگائی کہ میں اب اسے بلا رہا ہوں جو تاریخ ادب کے اندر علی کے بعد سب سے بڑا بندہ ہے, سب سے بڑا ادیب ہے, اور تاریخ ادب میں علی اور یہ دو ہی بڑے نام ہیں. وہ بھاگتا آیا, اس سے مائک لے لیا, لگے مجھے ذلیل کرنے بلایا ہے, تم نے کیا کہہ دیا کہ تاریخ ادب میں علی اور میرے نام کوئی اور نہیں ہے, تم نے مجھے کہاں کھڑا کر دیا. سنو, آسمان تک ایک قوی ہیکل انسان تصور میں لاؤ, زمین تا آسمان ایک قوی ہیکل آدمی تصور میں لاؤ, اس کے پیروں میں جوتوں کو تصور میں لاؤ, اس کے جوتوں کے تسموں کو تصور میں لاؤ, ان تسموں میں سینکڑوں تاروں کو تصور میں لاؤ. میں علی کے جوتوں کے تسمے کا تار بھی نہیں ہوں. بولنے والا عیسائی ہے, مسلمان نہیں بول رہا. جی توجہ کر لی. وہ خطبہ حمام مخفف مسجع خطبہ ہوتا ہے, ہر صفت ایک وزن کے ساتھ ہے, جیسے مصرے بول رہے ہیں, مصروں کی طرح میرے مولا نے خطبہ دیا. جب 110ویں صفت پہ علی پہنچے تو چیخنے کی آواز آئی. سب نے مڑ کر دیکھا تو حمام کا دم نکل چکا تھا. کہہ رہے تھے نا, بتائیے متقی کسے کہتے ہیں؟ مولا اس کے جنازے کے قریب گئے اور جنازے کو دیکھ کر فرمایا انی اخافھا علیہ, مجھے اسی بات کا خوف تھا. میں جواب نہیں
نہیں دے رہا تھا نا. جواب کا نہ دینا اور ہے، جواب کا نہ ہونا اور ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر جواب نہیں دیا جا رہا تو جواب نہیں ہے. اور آئمہ کا کوئی ذمہ داریوں کا تقرر نہ کرے. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، میری تو آپ کی تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں نماز پڑھ کے مڑا، مولانا سے مسئلہ پوچھا، ابھی مولانا سوچ رہے تھے کہ میرے مسئلے کا جواب دے، برابر میں کھڑے ایک نمازی نے جواب عنایت فرما دیا. ہم نے دوسرا مسئلہ پوچھا تو پیچھے کھڑے ایک اور نمازی نے جواب عنایت فرما دیا. بھائی لوگ سے کب پوچھ رہے تھے؟ مولانا سے پوچھ رہے تھے. یہاں ہر شخص مفتی ہے، یہاں ہر شخص پورا ہے، یہاں ہر شخص جواب دینا چاہتا ہے. کچھ خاموش ہو جاؤ، کسی اور کو جس کا بولنے کا حق ہے اسے بولنے دو. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ جواب کا نہ ہونا اور ہے، جواب کا نہ دینا اور ہے. بہت سے لوگ ائمہ کبھی ذمہ داریوں کا تقرر کرتے ہیں. بتائیے بتائیے، بھائی نہیں بتانا چاہ رہے تو سمجھو حکمت کر رہا. تم طے کرو گے کہ امام کو کیا کرنا ہے. امام نے فرمایا مجھے اسی بات کا خوف تھا کہ مر جائے گا، یہ برداشت نہیں کر پائے گا میرے خلاف. تو وہاں بیٹھے ایک شخص نے آواز دے کر کہا یا علی، ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا تھا. چاہنے والے بھی وہاں بیٹھے ہوتے تھے، مخالف بیٹھے ہوتے تھے. میرے مولا نے مڑ کر اسے دیکھا جس نے یہ کہا نا کہ ان باتوں کا اثر آپ پر کیوں نہیں ہوتا، اور دیکھ کر فرمایا تیرے منہ میں شیطان کی زبان بول رہی ہے. علی نے فیصلہ کر دیا، جو زبان علی کے خلاف چلے وہ شیطان کی زبان. ایک بہت بڑا نام ہے، میرے بچے اور جوان یقیناً جانتے ہیں، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں. حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، حرم میں حضرت معصومہ بالائے سر میں ان کی خبر ہے. یعنی بالائے سر جو مسجد ہے، بی بی کی سرحانے کی طرف جو مسجد ہے، اس مسجد میں ان کی آخر میں جاتی خبر ہے. بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے متقی. ان کی تفسیر قرآن مارکت العرب تفسیر. وہ شاعر بھی بہت بڑے تھے، ادیب بھی بہت بڑے تھے. زیادہ تر عارف اور صوفی، میں نے سمجھانے کے لیے ابھی صوفی کہا ہے، زیادہ تر عارف اور عرفانیات سے جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شعر کہتے ہیں. زیادہ تر اولیاء الہی کے دیوان ہیں پورے پورے، اور شعر و شاعری فقیروں کا مزاج ہے. تو حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی بھی کلام کہتے تھے. ان کے بیٹے کہتے ہیں ہر کچھ مدت کے بعد میرے ابا مجھے کاغذ دیتے تھے کہ جا کر اسے ایک کنویں میں پھینک کر آ جاتا، اور میں پھینک کر آ جاتا تھا. 10 دفعہ وہ کاغذ لپٹے ہوئے کاغذ میں پھینک کر آیا. ایک دن ایسے ہی جا رہا تھا کہ ایک کاغذ کچھ چھوڑا ہوا سا تھا جس میں مجھے ایک مصرع لکھا ہوا نظر آیا. اسے کھول کر دیکھا تو بہترین نظم تھی. دوسرا کھولا تو بہترین غزل تھی. تیسرا بچہ کھولا تو بہترین اس کے اندر فلاں صنف کا کلام تھا. مختلف اصناف شاعری کے اندر اشعار تھے. لگے میں ملبیٹ کے واپس لے آیا. میں نے کہا آپ نے مجھے کہا یہ میں پھینک کر آ جاؤں، اس میں تو شاعری ہے. کہنے لگا ہاں بیٹا یہ میری شاعری ہے، اور مجھے جب شعر کہنے کا شوق ہوتا ہے تو میں کلام کہتا ہوں، اور جب بہت سارے کاغذ جمع ہو جاتے ہیں تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، پھینک کر آ جاؤں. لگے اب بائیں نہ رکھیں، دیوان بنے گا، محفوظ ہوگا. کہنے لگا نہیں انہیں نہیں رکھنا، میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ قرآن کی تفسیر کے ساتھ میرا کوئی دیوان آئے. لوگ کہیں گے شاعر نے تفسیر لکھی ہے. میں اللہ کے کلام پر ایک بال برابر بھی اثر نہیں آنے دوں گا. عزیزو، نبی نے قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا کہ اگر قلم ہاتھ میں لے لیتے تو یہ کہتے یہ قرآن انہوں نے لکھا ہے.
کی گفتگو ہے تو یہ کیسے طے کریں کہ کون عاشق اور کون معشوق ہے؟ میں طالب علم تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں۔ عشق الہی کا جلوہ مصطفیٰ، بندگی کی معراج سرکار دو جہاں۔ کیا بندہ ہے کہ جسے معراج پر بلا کر اللہ تکبر کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے لفظ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ لفظ ہے ہی اللہ کے لیے اچھا مگر اللہ کے لیے یہی لفظ اچھا ہے۔ صبح شام دسیوں دفعہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبر کا، کبریائی کا، اس کے اکبر ہونے کا اعلان ہم صبح شام کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ اللہ بابرکت ہے جو اپنے بندے کو سیر کروانے لے گیا۔ سیر مصطفیٰ کر رہے ہیں، تعریف اللہ اپنی معراج کو لے جانا، یہ اللہ اپنی عظمت کو بیان کرنا۔ اور عزیزوں بس یہ کہہ کر میں آج منزل تبدیل کروں اور مسائل کے چند جملے کہ نبی ایک دفعہ معراج پر نہیں گئے، 100 سے زیادہ معراجیں تو اللہ محلی نے لکھی ہیں۔ جب چاہتے تھے چلے جاتے، جب دل ہوتا تھا چلے جاتے۔ بھائی ان کا یہاں رہنا تعجب کی بات ہے، کہ جبریل نبی پر جو قرآن لے کر آتے تھے وہ ایک رسم ادب تھا۔ بلا تشبیہ جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک جانب لوگوں کو رکھا ہوتا ہے کہ کس مملکت کا سکہ ہے، دوسری جانب مالیت لکھی ہوتی ہے کہ کتنے کا سکہ ہے۔ قرآن اور ہدایت بلا تشبیہ سے
ذہن کو قریب کرنے کے لیے. اہل بیت قرآن کی حیثیت کو کہتے ہیں سبحان اللہ. اور قرآن اہل بیت کی مالیت کو کہتے ہیں. یہ دونوں ملیں گے تو حقیقت قرآنی نہ سمجھ لیں. اور جب یہ اور قرآن دو نہیں ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ سر کٹنے پر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے؟ جو قرآن پڑھتے ہیں وہ شہید ہیں، اور اگر شہید ہیں تو قبر میں بھی قرآن پڑھیں گے، اور قبر میں سر رکھنے سے پہلے نیزے کی علی پر بھی وہ قرآن پڑھے گا. لہذا سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ حسین کے سر کا ایک معجزہ تلاوت قرآن، کٹنے کے بعد بھی جو بول رہا تھا. عزیزانو، آپ آمادہ ہیں ہونے کے لیے؟ مجلس میں ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹیاں بچیاں بہنیں بیٹھی ہیں. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے. میرے بھائی کی ایک خواہش ہے، اس کے مطابق مسائل کے چند جملے رونے والوں کو ہدیہ کروں گا. یوں تو کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں، اور ایسی ایسی شیر دل مائیں ہیں جن کا ذکر آج بھی حوصلہ عطا کر رہا ہے. اچھا، ایک ماں تو ایسی ہے جس نے 4 بچے قربان کیے مگر ایک بچے کا بھی لاشا نہیں دیکھا. اللہ اکبر. میں آج کے اگر محاوراتی زبان میں کہوں تو منہ نہیں دیکھا، اللہ اکبر. چہرہ نہیں دیکھا، میت کا شہید جنازے کا چہرہ نہیں دیکھا. اللہ. ہمارے یہاں تو انتظار ہوتا ہے نا، ابھی نہیں دفناؤ ماں آنے والی ہے. اتنی دیر روک لو کہ وارث آ جائے. ایک ماں ایسی ہے جس نے 4 بچے قربان کیے، روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے اور کہتی ہے لا تدعونی ام البنین، مجھے ام البنین نہ کہا کرو. ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے. میرے وہ بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں؟ اجرکم اللہ. ان ماؤں میں عزیزانو ایک ماں ام لیلا، بڑا ذکر ہے اس بی بی کا. فخر یوسف علی اکبر کی ماں، جس کا حسن و جمال نبی کے حسن و جمال سے مشابہ ہو. اگر کسی ماں کا بیٹا خوبصورت ہوتا ہے نا تو ماں اسے دیکھ دیکھ کر ہی جیتی ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ اندر سے آواز اسے آتی ہے میرا گبرو جوان، میرا کڑیل جوان، دیکھو میرا بچہ کتنا خوبصورت ہے. جی، اگر معمولی خوبصورت بھی ہو تو مائیں اپنے جوان بچوں کو دیکھ دیکھ کر جی رہی ہوتی ہیں، اس کے آنے جانے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. جو فخر یوسف ہو، شبیہ مصطفیٰ، اس کی ماں کا کیا حال ہوگا اپنے بچے کو دیکھ کر؟ جان تھی جناب علی اکبر، بی بی کی جان تھے جناب علی اکبر. یوں تو میدان میں عزاداروں ہر شہید گیا اور شہادت کا جام نوش کیا، لیکن علی اکبر کی شہادت کچھ منفرد ہے. میں شہادت تو پڑھنے کی جرت نہیں رکھتا، چند منزلیں بیان کروں گا. امام حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، بابا مجھے جانے کی اجازت ہے. حسین نے سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور گلے لگا کے اتنا روئے، ایک ہی جملہ کہا کاش تمہارے تم جیسا جوان بیٹا ہوتا. علی اکبر تب میں تم سے پوچھتا کہ کیسے باپ سے جوان مرنے کی اجازت ہے؟ فرمایا جاؤ علی اکبر، اپنی ماں سے جا کے جاؤ، اپنی پھوپھی سے پہلوں سے جا کے جاؤ. حضرت علی اکبر ایک خیمے میں آئے جہاں بیویوں نے حلقہ بنا. مقتل نگار لکھتے ہیں کہ علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں، پردہ اٹھ جاتا ہے، کچھ باہر آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیوی دوبارہ اندر میں جاتی ہے اور رونے کی آوازوں کے ساتھ علی اکبر کو دوبارہ خیمے میں لے جاتے ہیں. علامہ ذیشان نجوانی لکھتے ہیں کہ ایک بیوی تھی جو دامن نہیں چھوڑ رہی اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ یقیناً کوئی چھوٹی بیوی ہوگی.
بیٹھتی تھی اور کہتی تھی بھیا ہمارے بابا کی غربت پہ رحم کرو، بابا اکیلے ہو جائیں گے۔ کیسے بیویوں سے رخصت لی جناب علی اکبر نے، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ آئے مولا حسین نے آمادہ کیا، میدان کربلا روانہ ہوئے، اور جب یہ میدان میں پہنچے تو بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ تھا، تو امام حسین نے جناب فضہ کو بلا کے کہا اماں جوان اولاد اور اولاد کی حق میں ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ جلدی سنتا ہے، اللہ زیادہ سنتا ہے۔ ام لیلہ سے کہو کہ علی اکبر کے لیے دعا کریں، ایک مرتبہ اور میں اپنے بچے کو دیکھ لوں۔ جناب ام لیلہ خیمے میں گئی، عزادارو سر پہ قرآن لے کر کھڑی ہو گئی، مناجات پڑھنا شروع کیا، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک مرتبہ میرا علی اکبر مجھے دکھا دے۔ ابھی ماں کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز پر مکمل عبادت کر کے خیمے کے در پر پہنچی تو کیا دیکھا؟ علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں، اور بات کیا کر رہے ہیں کہ بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا مجھے کس عباس نے تربیت دی ہے۔ بابا سے پانی مانگ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں نا؟ 3 سال کا سن تھا جناب علی اکبر کا، امام حسین مسجد میں تشریف فرما تھے، برابر میں آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے بابا مجھے انگور چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے انگوروں کا موسم نہیں تھا، مگر حسین نے یہ نہیں کہا کہ انگوروں کا موسم نہیں ہے، علی اکبر مانگے اور حسین نہ دے۔ میرے مولا نے ستون مسجد کو ہاتھ مارا، معجزے سے گوشہ گرا، انگوروں کا گوشہ معجزے سے، حسین کے معجزے سے انگور آ گئے۔ آگے بڑھا کر کہا علی اکبر تم بابا سے کچھ مانگو، اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب میں رونے والوں سے سوال کروں، جو 3 سال کے علی اکبر کو معجزے سے انگور پہ دیتے ہو، کربلا میں جب پانی مانگ رہا تھا تو آپ حسین معجزہ نہیں دکھائیں گے اس لیے کہ یہ امتحان ہے؟ جب بابا سے بیٹا کہہ رہا تھا بابا مجھے اگر چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کہ میں کون ہوں، تو ماں درے خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے، شاعر کہتا شدت پیار سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تالابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساتھی کوثر کی بہو، خالی مشکی کا کئی بار الٹ کر دیکھا۔ شاید چند قطرے پانی کے نکلا